अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। पूरा मुल्क इस वक्त बादलों के बदतरीन खौफ में मुब्तला है और क्या ही बात है शहर इक़्तिदार की, क्या ही बात है मेरे कराची की कि गली गली कूचा कूचा हर महल्ला नदी नाले का कोई मंजर पेश कर रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि आज से 10 साल पहले जब हम कराची की सूरत हाल और बारिश की सूरत हाल बताते थे तो तकरीबन यही बातें, बल्कि अब इससे भी बदतर बातें जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं और हालात कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं कि आइंदा आने वाले 10 सालों में भी लग ऐसे रहा है कि यही सब कुछ हमें आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सियासी जमातें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में जो है वो मुब्तला नजर आती हैं। और हमें ये नजर आता है कि जो है वो कराची में जो दो जिम्मेदार जमातें हैं यानी एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिवाय एक दूसरे पर तनकीद के अलावा कोई तामीराती काम हमें नजर नहीं आता। इसके अलावा अगर और बात की जाए कराची की, तो आज कराची में छुट्टी अनाउंस की गई थी, मगर वजीर आला जो सिंध हैं उनका ये कहना था कि जब छुट्टी हुई तो लोग घरों से बाहर क्यों निकले, मगर जब बाहर लोगों से निकलकर बात की गई तो उनका ये कहना था कि छुट्टी हुई लेकिन हम घरों में बैठ नहीं सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे नहीं, कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो ये तो सूरत हाल है कराची की, मगर हमारा आज का प्रोग्राम का सवाल ये है कि क्या कराची में मौजूद सियासी जमातें एक दूसरे पर कीचड़ उछालती रहेंगी, क्या इसी तरह पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी, या कोई तामीराती काम भी नजर आएगा। अभी तो हमें ऐसा कोई चीज नजर आ नहीं रही। आज हम अपने प्रोग्राम में यही तमाम तर सवालात उठाएंगे। इस वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस पे बात करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और इस वक्त हम, जैसे कि मैंने बात की थी कि हम बात कर रहे हैं कराची में बारिश, और साल साल से यही बात होती है कि जब भी कराची में बारिश होती है हम ये देखते हैं कि सूरत हाल बहुत बदतरीन हो जाती है। इस वक्त हमने ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, एमएनए है मिर्जा इख्तियार बेग साहब। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। इख्तियार बेग साहब, ये बताइएगा कि ये मैंने कह रही थी अपने इंट्रो में भी कि हम साल से यही रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि जब भी कराची में बारिश होती है इसी तरह की सूरत हाल होती है। और अभी भी जब पहले से जब पेशेंट गोई कर दी गई थी, अलर्ट कर दिया गया था, तो क्यों इंतजाम जो है वो नहीं बनाया गया इस काबिल कि शहर जो है वो इतनी बारिश को बर्दाश्त कर सकता। और मिर्जा इख्तियार बेग से गालबन जो है वो हमारा जो राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। और क्योंकि कराची में इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है, कल भी हमने प्रोग्राम किया था तो हमें कोऑर्डिनेट करने में बहुत ज्यादा मसला हो रहा था। तमाम जो हम जिनको टेलीफोन लाइंस जो थी वो नहीं मिल पा रही थी, और अभी भी टेलीफोन का जो निजाम है वो तरम भरम हुआ है। इसके अलावा जो मोबाइल सिग्नल्स हैं वो भी हम देख रहे हैं कि वो नहीं मिल रहे हैं। और अब यहाँ पर बात ये है कि मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने हमें एक बार फिर ज्वाइन कर लिया है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। हेलो जी, वेलकम टू द जी शो जी सर। जी सर, आपने देख लिया कि कल से अब तक की जो भी सूरत हाल है, और एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो मानसून का वो हिट करेगा कराची को, सिंध को सितंबर में। तो अभी जो सूरत हाल है, आगे के लिए कुछ प्लानिंग की गई है? अभी तक जो सूरत हाल है वो तो हम देख रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है कराची का। जी, ये 2020 में जो अर्बन फ्लडिंग आई थी
اس سے زیادہ شدید ہے، اور اب تک جو نقصانات ہوئے ہیں صنعتی، پرچون، ٹریڈر، ہول سیلر، وہ 2020 کو کراس کر چکے ہیں۔ 2020 کے جو نقصانات تھے اس کو کراس کر دیا ہے، تقریباً 5 ارب روپے یومیہ کا، 50 ارب روپے یومیہ کا نقصان ہوا ہے، اور پاکستان کی جی ڈی پی میں $450 ملین پر ڈے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب اس سے یہ دیکھیں کہ ملوں کی پروڈکشن بالکل متاثر ہوئی ہے، لوگ مزدور ورکرز پہنچ نہیں پائے ہیں، بجلی نہیں ہے، گیس کی سپلائی متاثر ہے، اور پانی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے جو ٹریلر اور کنٹینر شپمنٹ ہونی تھی ایکسپورٹ کی، وہ بھی نہیں ہو پائی ہے کل۔ تو یہ بہت بڑا قومی نقصان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بارشیں ہوتی ہیں لیکن ایسا نظام پیرالائز نہیں ہوتا، نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، فیکٹریاں چلتی رہتی ہیں، شپمنٹ، کنٹینر اور ٹریلر جو ہیں وہ پورٹ کی طرف جاتے نظر آتے ہیں۔ کوئی ایسی ہنگامی صورت حال نہیں ہوتی جیسے ہمارے ملک میں دیکھنے میں آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں پاکستان میں بارشیں بھی ہوں گی، کلاؤڈ برسٹ بھی ہوں گے، گلیشیئر بھی پگھلیں گے، اور پانی کی سطح اوپر جائے گی۔ لہذا اس کو نکاسی کے لیے ایک مضبوط آپ نے انفراسٹرکچر جو ہے وہ بنانا ہوگا تاکہ یہ اضافی پانی سمندر میں پھینکے۔ دوسرے نالوں کی صفائی، حالانکہ میئر کراچی بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود نالوں سے جو کچرے کی اور دوسری فاضل اشیاء کی جو بوریاں مل رہی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پانی کا فلو نالوں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے پانی کی سطح بڑھ رہی ہے اور وہ دوبارہ شہر کی طرف آ رہی ہے۔ تو یہ اب 2 دن ہو گئے، آج بھی ایک بہت تیز اسپیل شروع ہوا ہے ابھی، اور میں سمجھتا ہوں وہ کافی دیر چلے گا، پیشن گوئی یہی ہے۔ تو ایمرجنسی ڈکلیئر ایک کریں، صاحب آپ نے بھی اسکولوں کی بتایا، چھٹیاں ابھی ہوں ابھی آپ نے کہا، اور ابھی آپ نے ایسی اضافہ چیزیں۔ شمار بتائے کہ اتنا اکانومی کا نقصان، اگر ہمیں معاشی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اتنا نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے خود کہا کہ محنت تو کر رہے ہیں مگر پانی کا فلو اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا کیونکہ نالوں کی صفائی، جو برساتی نالے ان کی صفائی نہیں ہو پا رہی۔ تو اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، آپ وفاق میں بھی مضبوط اتحادی ہیں، یہاں پہ آپ کی کئی دہائیوں سے گورنمنٹ ہے سندھ میں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، جو صوبائی اور لوکل گورنمنٹ ہے، میئر کراچی کی اسٹرکچر کو مزید خراب ہو رہی ہے کہ بجلی نہیں ہے، اور 20 گھنٹے سے بجلی کا نہ ہونا، وہ پورا گھر کے سسٹم کو، فریج وغیرہ ان کے خراب ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک پینک سچویشن ہے جو ان کالڈ فار ہے۔ چیف منسٹر صاحب بھی ابھی گئے ہوئے تھے شرجیل محمد صاحب کے ساتھ پورے کراچی کے دورے پہ۔ ہم لوگ اپنے اپنے حلقوں کے میں جو بھی کینٹونمنٹ سے اور ڈی ایچ جیسے اور جو بھی انتظامی باڈیز ہم مسلسل رابطے میں ہیں، لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ اب یہ انفراسٹرکچر کو مزید ڈیولپ کرنا پڑے گا ان موسمیاتی تبدیلیوں کو سامنا کرنے کے لیے، اور اس طرح کے اربن فلڈز میں اب اضافہ ہی ہوگا اور شدت ہی آئے گی جو یہ موجودہ انفراسٹرکچر برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ بات لب لباب ہے جو ہمارے اور آپ کے اور پالیسی میکر کے لیے، حکومت کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ مرزا اختیار بے چلو، صاحب آپ کا کہ آپ نے کہا کہ اور اس بات کو ایڈمٹ بھی کیا کہ ایک نیا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہمیں بلڈ کرنا پڑے گا،
اور یہ جو اب موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، موجودہ جو نظام ہے کراچی کے حوالے سے اگر خاص طور پہ بات کریں، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سپٹمبر میں ایک اور اسٹرانگ اسپیل آ رہا ہے کہ جو سندھ کو ہٹ کرے گا اور اس سے بھی زیادہ موسلادھار بارش ہونے کے امکانات ہیں. اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے، مگر یہاں پر وقت ہے بریک کا، کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور جیسے کہ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، کراچی میں جو بارش کے بعد صورتحال ہوئی ہے، بلکہ بدترین صورتحال ہوئی ہے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے عادل نصیر صاحب نے، جو کہ ماہر ماحولیات ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. اب آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مونسون کا ایک انتہائی یہ اسٹرانگ جو ایک سسٹم ہے جس نے ہٹ کیا ہے، پورے ملک کو کیا ہے، اور اب کراچی میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اب سپٹمبر میں بھی ایک اسی طرح کا جو ہے وہ سلسلہ بن رہا ہے. تو اب کیا آگے صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کیا اس سے بھی زیادہ سپٹمبر میں بارش کی پیشن گوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اکارڈنگ ٹو دا پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اور NDMA کی جو ہم نے رپورٹس دیکھی، اور جو پورے ملک میں چاروں صوبوں میں اگر پاکستان کی جیوگرافک لوکیشن آپ دیکھیں، خاص طور پہ ناردرن ایریاز میں جو ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے کس طریقے سے بارشیں ہوئیں، اور یہ ویدر پیٹرنز جو ہیں پوری دنیا میں چینج ہو رہے ہیں، اور یہ سینیریوز آگے آگے چلتے جائیں گے، کیونکہ جو ماحول جو خراب ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینجز جو آ رہی ہیں، ویدر پیٹرن جو چینج ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جو نیچرل لائف سائیکل تھا، واٹر سائیکل تھا، اس کو ڈسٹرب کیا ماحول میں آلودگی کی وجہ سے. اور خاص طور پہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، انڈیا ہو گیا، ہمارے سراؤنڈنگ کنٹریز جو ہیں، ان کی تقریباً ایک جیسی صورتحال ہے. اب آئندہ جو آنے والے دن ہیں، چونکہ یہ ویسے بھی پری مونسون سیزن ہے، اور اگست اور سپٹمبر، کیونکہ پہلے ہوتا تھا اگست کے اندر بارشیں ختم ہو جاتی تھیں، لیکن اب یہ جو سارا سرکل چینج ہوا، اب سپٹمبر کا بھی سپٹمبر میں بھی کچھ ایسے سپیل ضرور آئیں گے جو کہ ان ناگہانی آفت سے ہمیں گزرنا پڑے گا. اور یہ اس کی جو شدت ہے وہ ہم چاروں صوبوں میں محسوس کریں گے، کیونکہ اس وقت جو ہوا کا جو پریشر بنتا ہے وہ نہ صرف پہلے تو نارتھ سائڈ پہ ہوتا تھا، پھر میدانی علاقوں میں. اس سے پہلے ہم نے 2022 میں دیکھا کہ سکھر، لاڑکانہ، سندھ کے جو علاقے تھے وہ سیلاب کی زد میں آتے تھے. لیکن اب آئندہ آنے والے دنوں میں جو میدانی علاقے ہیں، ان میں بھی پاسبلٹی ہے کہ اس طرح کے فلڈز آئیں، اور ان فلڈز کی وجہ سے خاص طور پہ ناردرن ایریاز میں جو ہے لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ اس وقت ناردرن ایریاز کی طرف ٹریولنگ کے لیے جا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایریاز ایوائڈ کریں، کیونکہ جیسے ہی یہ برسٹ ہوتا ہے کلاؤڈ، تو اس کے پریشر کی وجہ سے اس کی انٹینسٹی اتنی ہیوی ہوتی ہے، اس کی انٹینسٹی کی وجہ سے جو ہے لینڈ سلائڈنگ کا فیکٹر عمل میں آتا ہے. جی صحیح بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے ناردرن ایریاز کی بات کی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ سوات، منیر، خیبر پختونخوا کے کئی علاقے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ بری سچویشن ہے. کراچی کی تو ابھی ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ خراب سچویشن. ابھی آپ نے ایک ٹرم یوز کی، کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے جو کنٹرول نہیں کیا جاتا. تو اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا ہم احتیاطی تدابیر اپنا سکتے ہیں کراچی میں بھی بلکہ پورے ملک میں؟ جی سب سے پہلے تو دیکھیں، یہ سائنٹیفک ایشوز آف پاکستان کے اندر یہ میجر فینومینا ہے کلائمیٹ چینج کا، جو پیٹرن چینج ہو رہے ہیں. اس کو نیچرلی تو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، جیسے کہ ارتھ کویکس ہیں، لینڈ سلائڈز ہیں، والکینوز ہیں، کلائمیٹ چینجز ہیں. اس کو اوائڈ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ سیفٹی میکانزمز ہم اگر اپنا لیں تو اس سے ہم اس کو کافی حد تک اوائڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ آج کل ہمیں ایک تو سب سے پہلے تقریباً جو PMD کا اگر ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو اس ڈیٹا کو اگر دیکھیں تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ایئر ونڈ ہے، ونڈ کا پریشر بھی پتہ چل جاتا ہے، اور ونڈ کی ڈائریکشن بھی پتہ چل جاتی ہے. اور پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے پاس ویدر اکوپمنٹ لگا ہوا ہے جس کے 16 پیرامیٹرز ایسے ہیں جو کہ ہمیں ڈائریکشنز بتا دیتے ہیں. اور خاص طور پہ NDMA کی ویب سائٹ کو ڈیلی وزٹ کریں، PMD کی ویب سائٹ کو ڈیلی وزٹ کریں، وہ فیوچر پریڈکشنز دیتے ہیں.
اور پھر اس کے علاوہ موبائل فون کے اندر تقریباً ہر بندے کو ایکسیس ہے کہ وہ اگلے 6 دنوں کا ویدر دیکھ سکے. وہ جو پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ تقریباً 80 to 90% وہ ٹھیک ہوتی ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے ہم احتیاطی تدابیر اپنا سکتے ہیں. اب جیسے سندھ کا علاقہ جو کیٹی بندرگاہ ہے خاص طور پہ, اس میں ہمیں واٹر کی جو ویوز ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی جو ہے ویو لینتھ کتنی ہے. تو اس ویو لینتھ سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے سے ایئر کا پریشر سمندر کے اندر کتنا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہوئے آگے پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے کتنے حد تک پچھلے دنوں میں ٹریول کیا ہے. تو یہ کچھ سائنٹیفک فینومیناز ہیں, یہ ہم اپنا سکتے ہیں. اور دوسرا اویئرنیس کیمپینز ہیں, ہم تھرو ٹی وی پروگرامز, تھرو ریڈیو, تھرو پبلک اویئرنیس کیمپینز مارکیٹس میں, ان کو تھوڑی سی لوگوں کی آگاہی اگلے آنے والے سالوں میں بھی یہ آگاہی ضرور ہونی چاہیے, جس سے لوگ جو ہے اس پریپیئرڈ ہوں. اور ہمارا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کسی بھی ایک جگہ پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ڈیزاسٹر کریٹ ہوا ہے, تو ہم اس ڈیزاسٹر کو میگا ڈیزاسٹر بنانے کے لیے مزید اکٹھے ہو جائیں. اور بریک سے پہلے کراچی کی بات ہو رہی ہے اور کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب نے, کہ جو جن کا تعارف جماعت اسلامی سے ہے, امیر ہے کراچی میں جماعت اسلامی کے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے ہم وہی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں جو ہم نے کل کی تھی. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے بھی کراچی ایسا تھا, 20 سال پہلے بھی ایسا تھا, اور لگ رہا ہے کہ آئندہ 10 سالوں میں بھی ایسا ہوگا, کیونکہ کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ہمیشہ کسی نہ کسی حادثے کے انتظار میں رہتے ہیں. جی جی, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ایسا نہیں ہے, جماعت اسلامی جب بھی آئی اس نے ذمہ داری لی. نعمت اللہ خان صاحب تھے, انہوں نے پورے شہر کی ذمہ داری لی, اون کیا اور پورے شہر کو تبدیل کیا. ٹھیک ہے, اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, میئر بھی ان کا ہے, وزیر بلدیات بھی ان کا ہے, سب ان کے ہے نا. ان کو ذمہ داری لینی چاہیے, ان کی ذمہ داری ہے, ظاہر ہے. دیکھیں کراچی میں ٹھیک ہے بارش تھوڑی زیادہ ہوئی, 150 ملی میٹر کے قریب ہوئی ہے. یہ ایکسٹرا آرڈینری بارش نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی اتنی بارش کیٹر نہیں کر سکتی جو سسٹم ہے. تو بھائی کراچی کا سسٹم کون ٹھیک کرے گا؟ بارش کو کرنے کا نالے ندیاں ہی ہوتی ہیں نا. نالے ندیاں اگر اٹے پڑے ہوں کچرے سے, اور پھر آپ یہ کہیں کہ کیٹر نہیں کر سکتے. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ دیکھیے 2-3 چیزیں اس کے اندر امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ ان کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے, اپنی نااہلی کی ہے جو بھی کچھ ان سے سستی رہی ہے, کارکردگی کم رہی ہے, ان کا پیسہ جو اس پہ تھا نہیں لگا, کرپشن کی نظر ہوا, تو اس پر اپنی ذمہ داری قبول کریں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکے. اس کے بجائے عجیب و غریب قسم کے جوابات جو پیش کر رہے ہیں نا, کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ زیادہ پانی بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. وزیر بلدیات صاحب یہ فرمائی تو سمندر پانی نہیں دے گا. تو اب تو چاند کی 14 تاریخ کو بارش نہیں ہوئی, اب تو 24 تاریخ کو ہوئی ہے, تو پھر پانی کیوں نہیں لیا سمندر نے؟ اچھا, مرتضی صاحب کچھ اور کہتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے نالے صاف کر دیے تھے, اور وہ کہیں پر ایک صاف ستھری نالی کے اوپر کھڑے ہو گئے تھے کل جا کے, اور کہا کہ دیکھیں جی روڈ بھی صاف ہے, نالی بھی صاف ہے. تو اس طریقے سے نظریں چرانے سے دیکھیں مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ حل ہوتا ہے مسئلہ حل کرنے کی کوششیں کرنے سے. اب آپ کو گورنمنٹ آف سندھ سے فنڈ ملتے ہیں ہر سال نالے صاف کرنے کے لیے. 41 کروڑ روپے پچھلی دفعہ ملے تھے, 60 کروڑ اس دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملیں گے یا ملے ہیں. تو آپ نے نالے صاف نہیں کرائے, نالے آپ کو صاف کرانے چاہیے تھے. میں نے جون میں پوری کراچی کے نالوں کا دورہ کیا تھا, اس کی ویڈیوز بھی بنائی تھی, وہ شیئر بھی کی پوری کراچی میں. بچے کو پتا ہے کہ وہ نالے اٹے پڑے تھے مٹی سے, کوڑے سے, لیکن انہوں نے اس کے بعد بھی نالے صاف نہیں کرائے. اب اس کا نتیجہ تو ظاہر ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے ہر دفعہ ہوتا ہے بارش نہیں ہوگی, موسمی محکمہ موسمی طالب پیشن گوئی کرتے رہیں گے اور معاملہ ایسے ہی ٹل جائے گا, اور ہلکا پھلکا چھیٹا ہوگا اور پیسے ویسے ادھر ادھر ہو جائیں گے اور معاملہ. جی ہیلو. سر ہم اس چیز پہ تو جی جی نہیں انحصار کر سکتے نا کہ بارش نہیں ہوگی پیشن گوئی ہوتی ہے. اب جب بارش ہو گئی, جس طرح لوگوں نے سفر کیا ہے کراچی کے, وہ آپ کل مجھ سے شاید زیادہ بہتر جانتے جی ہیں, آپ کراچی میں سب موجود ہیں, کہ بچے اسکولوں میں پھنس گئے, جی ان ہاں. کو لینے کے لیے ویل نہیں جا سکی, پیرنٹس نہیں پہنچ پا رہے, اوہو, کمیونیکیشن سسٹم تباہ ہو گیا. اور آج پھر جس طرح کی تباہ, سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے. تو میں یہی بالکل ابھی ہمارے ساتھ مرزا اختیار موجود تھے, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں نالوں کی صفائی نہیں کی گئی, اس طریقے سے اس ہائی الرٹ کو سیریس نہیں لیا گیا جتنا لینا چاہیے تھا. تو
تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ جب ذمہ داران ہی اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو پھر ذمہ داری اٹھائے گا کون شہر کی؟ دیکھیے ذمہ داری تو کلیئر کٹ اس کی وزیر بلدیات کی ہے، یا سب سے زیادہ مرتضی وہاب صاحب کی ہے، کیونکہ وہ واٹر بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں اور وہ اس کے میئر بھی ہیں کراچی کے. ان کی ذمہ داری ہے نا، ان کو اٹھانی چاہیے یہ ذمہ داری پوری کی پوری، اور شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے. مگر وہ لوگ تو تو آن استعفے کا کیمرہ مطالبہ سب کر رہے اچھے ہیں کی رپورٹ دے کسی. رہے ہیں سر، وہ تو آن جی کیمرہ آپ سوری، نے ان کی فوٹیجز دیکھی ہوں گی، سب اچھے کی رپورٹس دے رہے ہیں میڈیا کو. دیکھیں وہ تو بات یہ ہے نا کہ اب آدمی ٹائپ ہوتا رہا ہے تو اس کا تو کوئی بھی علاج نہیں ہے. ان کو شرمندگی کا اظہار تو کم از کم بھی استعفیٰ نہیں دیتے، یہ تو دیتے ہی نہیں استعفیٰ. کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، قیامت آ جائے، یہ استعفیٰ نہیں دیں گے. اچھا دوسری بات یہ دیکھیے، پوری کراچی میں مختلف وہ موجود ہے نا ٹیئرز لوکل گورنمنٹ کے، یو سی چیئرمین ہیں، ٹاؤنز ہیں، پھر کے ایم سی کا پورا انتظام ہے، پھر سندھ گورنمنٹ. دیکھیے بارش کا ایک مسئلہ تھا تو پورے اس کو ایک آپس میں ان کو چینلائز ہونا چاہیے تھا، ایک انٹیگریٹڈ سسٹم بنتا، لوگوں سے مشورے مشاورت ہوتی، کہاں پہ کام کرتے ہیں کہاں. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو مطلب فوٹیجز بنواتے پھر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ڈرامہ کرتے پھر رہے ہیں. بالکل صاف ستھرے چمکتے ہوئے کپڑے، چمکتے ہوئے جوتے، اور بالکل شاندار کپڑے پہن کے 5 فٹ اونچی گاڑی میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کسی صاف ستھری سڑک پہ کھڑے ہوئے اور کہہ رہے دیکھیے صاحب کہیں بھی نہیں. تمام شہریوں کو جھٹلا رہے ہیں نا. تمام شہریوں کو جھٹلانا جو ہے، کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ جو تکلیف کل برداشت کی، میں خود آپ کو بتاؤں کہ میرے دوست کی بیٹی بیچاری، اس کو میڈیکل کالج سے آنا تھا، وہ 6 گھنٹے میں شہر فیصل پہنچی ہے، اور کس مشکل سے میں اس کو جا کر ان کے ساتھ ڈھونڈ کے لایا ہوں، وہی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. تو باہر یہ صورتحال ہے. اس میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دیکھیے کراچی کو تو یتیم خانہ بنا دیا نا ان لوگوں نے. اب کراچی میں کیا ہے، ٹیلی فون کی سروس معطل چل رہی ہے، بہت کم سگنل آ رہے ہیں، بجلی معطل ہے، کراچی کے اندر نالے بھرے ہوئے ہیں، بجلی غائب ہے. ایک مصیبت پہ کراچی میں تو دیکھیے چھوٹی سی بارش ہوئی ہے اور قیامت کا سماں چل رہا ہے سب کراچی کے اندر. شہری کتنے پریشان ہیں، لیکن کوئی دیکھنے والے ہی نہیں ہے. کہ الیکٹرک والے بجلی بند کر کے بیٹھ گئے ہیں. اچھا یو فون والے جو اپنے پی ٹی سی ایل کے ساتھ منسلک ہے، وہ ان کی یو فون کے سگنل نہیں آ رہے، پی ٹی سی ایل بند پڑا ہوا ہے. میں تو حیران ہوں کہ کراچی کو ان لوگوں نے کیا یتیم خانہ بنا دیا ہے. دیکھیے کراچی کا نظام یہ لوگ نہیں چلا سکتے. کراچی کو یہ غیر سنجیدگی سے لیتے ہیں، کراچی کو پیسہ بنانے کی مشین سمجھتے ہیں. اس لیے اب ضروری ہے کہ جو ان کو بٹھانے والے ہیں نا، جو ان کو جعلی میئر کو اور جعلی فارم 47 والے ارکان اسمبلی کو جن لوگوں نے بٹھایا ہے، ان کو چاہیے دیکھیں اس کو، اور اس معاملے کو دیکھیں کہ کراچی کا نظام کیا کس طرح چل رہا ہے. کراچی کا نظام اس طرح نہیں چل سکتا. کراچی برباد ہو رہا ہے. 3.5 کروڑ آبادی کے شہر، دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہوگا کہ اتنے مطلب نااہل لوگوں کے سپرد کر دیں، اتنے غیر ذمہ دار لوگوں کے سپرد کر دیں کہ جو ذمہ داری قبول نہ کریں، آ کے میڈیا کے سامنے لڑائی شروع کر دیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، ان کو کنٹرڈکٹ کریں. ہیلو، بہت بہت شکریہ سیف الدین صاحب آپ کا، اور آپ نے بڑے حقائق کھول کے رکھے ہیں سامنے. اور ہمارا بھی جاتے جاتے میئر کراچی مصطفیٰ مرتضی وہاب سے یہی ایک سوال ہے کہ صرف سب اچھے کی رپورٹ دینے سے، صرف چند فوٹیجز دکھا دینے سے، صحافیوں کو وہ ان کی ایک فوٹیج بڑی وائرل ہو رہی ہے، لسی، مٹھائی، چائے پلا دینے سے یا سڑک کے سامنے ایک فوٹیج بنا دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. جو حقائق ہے وہ دنیا کے سامنے ہم لاتے رہے اور پورا میڈیا لے کر آ رہا ہے. اب آپ چاہے کہیں پر بھی کھڑے ہو کے کوئی فوٹیج بنا کر سامنے پیش کر دیں، لیکن سوال لوگ آپ ہی سے کریں گے. اور اس کے بعد بھی اگر کراچی میں اسی طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوئی تو جواب آپ ہی کو دینا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ